अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। ये कुछ लम्हात जो कि अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये होने जा रहा है कि चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। एक बहुत ही जल्दी से एक आईनी तरमीमी बिल पास हुआ। उस आईनी तरमीमी बिल के अंदर जो सबसे अहम मुद्दा था, जो सबसे अहम नुक्ता था, वो यही था कि चीफ जस्टिस का इंतखाब कैसे होगा। तो ये वो जो कीमती घड़ियां और कीमती लम्हात है ना कि 3 चीफ जस्टिस, उसमें से एक लकी जज होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठेगा। और ये एक्साइटमेंट और ये टेंशन जो है ना इस वक्त जारी है अदलिया के हलकों में भी और पॉलिटिक्स के हलकों में भी, क्योंकि इस वक्त सर जोड़कर वो कोर कमेटी के अरकान तो बैठे हुए हैं। इससे पहले पीटीआई को भी दावत दी गई थी कि वो भी आए, लेकिन साफ साफ बैरिस्टर की जानिब से कह दिया गया, बैरिस्टर गौहर की जानिब से, कि वो हिस्सा नहीं बनेंगे इसका। और उसके बाद एक हुकूमती टीम गई भी उनको मनाने के लिए, ये जिम्मेदारियां सौंपी भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमेटी का हिस्सा बॉयकॉट करती है, नहीं बनेगी। लेकिन अभी मीटिंग जारी है और कुछ ही आगे टाइम में जैसे कोई नाम फाइनलाइज होगा, वैसे तो मोस्ट फेवरेट जो नाम बताया जा रहा है वो जस्टिस याह्या अफरीदी का कहा जा रहा है, लेकिन इस पर ख्वाजा आसिफ का ये बयान है कि उनको हुकूमत के साथ ना जोड़ा जाए क्योंकि ये हुकूमत नहीं चाहती है। असल फैसला तो जो कमेटी के अरकान है उन्होंने करना है, तो किसी का भी नाम वक्त से पहले ना लिया जाए। लेकिन जस्टिस मंसूर सीनियरिटी के हवाले से हैं, तो आइंदा आने वाले जो चंद लम्हे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी तो मीटिंग के फौरन बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि किसका नाम तजवीज पाया है। क्योंकि 25 अक्टूबर को वैसे भी काजी फायज ईसा साहब जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो 3 दिन पहले नॉमिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुल्फिकार राहत साहब इस राना साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जुल्फिकार राहत साहब, आसान सा सवाल, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करते हैं। इस वक्त पूरी कौम की नजरें जो है वो जमी हुई हैं टीवी के ऊपर ये देखने के लिए कि कौन होगा चीफ जस्टिस। आपको क्या लगता है कौन होगा चीफ जस्टिस? फिजा 3 लोगों के दरमियान मुकाबला है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक सीनियर तरीन जज हैं, एक कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। मुशर्रफ के खिलाफ जो तहरीक चली थी उसमें उन्होंने बड़ा हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ दूसरे साहब हैं मुनीब अख्तर साहब जो 2nd नंबर पे सीनियरिटी में आते हैं। वो खालिद अनवर साहब एक वजीर कानून थे, उनके दामाद हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है और वो भी इंतहाई एक पढ़े लिखी एक ऐसे कानूनदान है कि जो इस पे बड़ी दस्तरस रखते हैं। इसी तरह याह्या अफरीदी साहब का ताल्लुक पेशावर से है, खैबर पख्तूनख्वा से है और वो भी कैम्ब्रिज बरतानिया से पढ़े हैं। तीनों जजेस का प्रोफाइल बड़ा जबरदस्त है। इसमें अपोजिशन के जो लोग कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा तो कोई जज उन्हें एक्सेप्टेबल है ही नहीं, और उसकी वजह ये कहते हैं कि वो सीनियर तरीन जज हैं और उनको ही होना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि याह्या अफरीदी साहब की नौकरी मुलाजमत रहती है 7-8 साल, बहुत लंबा टेन्योर, लिहाजा इतना लंबा टेन्योर है, उनको चीफ जस्टिस बनाने का तुक नहीं बनता। अगर बनेंगे तो 8 साल की नौकरी को कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे? 3 साल की नौकरी के लिए 8 साल की नौकरी वो कैसे करेंगे? ये एक नैरेटिव है पीटीआई के हजरात का। ठीक है। अच्छा, साथ साथ वो कहते हैं कि जी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बनते तो हम किसी को मानेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के लोग हैं या गवर्नमेंट की अलाइज पार्टीज हैं वो ये कहती हैं कि देखें जब आर्मी चीफ एक तकर्रे के एक तरीकाकार मौजूद है और माजी के अंदर जो कुछ होता रहा उसकी इस्लाह अगर कर ली गई है और अदलिया की डायरेक्शन ठीक कर ली गई है और अब ये पार्लिमानी बोर्ड के इज्जों में ये चीज आ गई है, यानी गवर्नमेंट ये तकर्र करेगी तो इसमें इतराज क्या है? लिहाजा अगर आर्मी चीफ का तकर्र 5 लोगों में से हो सकता है तो 3 लोगों में से ये क्यों नहीं हो सकता? ये है दरमियान में एक बहस, दोनों नैरेटिव है। अब मैं अपना इंडिपेंडेंट व्यू इस पे दे देता हूं कि जिन लोगों ने तरमीम करवाई और जिस तरह से करवाई सबने देखी, तो मुझे लगता है कि जिसको वो चाहेंगे वो चीफ जस्टिस भी बना लेंगे। सादा सा सवाल और सादा सा जवाब, ठीक हो गया। लेकिन मैं इसके साथ साथ कुछ और तल्ख हकायक है फिजा जो आपके सामने रखना चाहता हूं और व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो मुकर्रर हुई है अभी, ये जूनियर थी। 2 सीनियर जज थे, नजवी साहब और शजात अली खान साहब, सबको पता है। दोनों को फारग करके उनको लगाया गया। सिंध के अंदर जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं वो जूनियर थे, उनको वहां पे लगाया गया। मुनीब अख्तर साहब खुद जूनियर थे और उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और याह्या अफरीदी साहब को लेट किया गया जिसकी वजह से आज वो जूनियर है।
دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارا کچھ نہ آپ نے کیا نہ میں نے کیا اور نہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یہ اس وقت کی عدلیہ اور اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان جو تھے یہ انہوں نے کیا۔ پھر اسی طرح اور بھی کچھ تعیناتیاں ایسی ہوئی، مثلا جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں، لاہور سے ان کو لے جایا گیا، ٹھیک ہے، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں، ان کو لے جایا گیا سپریم کورٹ کے اندر۔ تو یہ وہ تعیناتیاں وہ ہیں فضا کہ جن کو وہاں پہ لے جا کے جو جونیئر تھے ان کو سینئر بنا دیا گیا، اور آج یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے جونیئر سینئر کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ بالکل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماضی کے اندر اگر یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے لیول پہ ہوتا رہا تو آج یہ جو بحث ہو رہی ہے اس پہ تنقید کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تماشا تو پہلے دن سے ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم سب دیکھ رہے ہیں، جونیئر کو سینئر کی جگہ اور سینئر کو جونیئر کی طرح جگہ، اور ججز کو حکومت کرنے کا شوق ہے، اور جس طرح سو ووٹوں کا مس یوز کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ یہ تو ساری آپ نے خامیاں بتا دی ہیں راج صاحب۔ اسحاق رانا صاحب، یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور آگے ہمیں پتہ چل ہی جائے گا کہ کون چیف جسٹس بنتا ہے۔ ایک بات جو کہ راج صاحب نے کی ہے کہ جن کے لیے ترمیم آئی تھی، جن کو بنانا تھا، اسی کا نام نکلے گا۔ What do you think؟ وہ اگر اجازت ہو تو ذرا میں کھانس لوں، کیونکہ ایئر انڈیکس لاہور کا اس وقت 238 پہ ہے، اور یہ خطرناک سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ آپ کو اجازت دی جاتی ہے، اور میں اپنی مریم صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کاش بادلوں پہ بھی کوئی ٹک ٹاک جا کے بن سکتا ہوتا تو شاید مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جاتا، لیکن ایئر انڈیکس میرا خیال ہے یہی رہے گا۔ اور وہ جو مجھے پنجاب حکومت کے ترجمان تھے کوثر صاحب جو تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بھٹوں کے اوپر وہ لگا دیے ہیں کیمرے، تو میں نے کہا کہ جو سیف سٹی کے کیمرے وہ اتار کے لگائیں کہ کوئی نئے لگائیں، تو خیر چلیں میں اب آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، لیٹ می ٹیک اے مومنٹ، کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن مریم نواز کو اس کا بلیم تو نہیں کر سکتے رانا صاحب، یہ زیادتی کریں گے آپ۔ اس سے پہلے والی حکومتیں بھی کچھ نہیں کر سکی ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کرنے کے لیے۔ دہلی اور لاہور ایسے ساتھ میں اور کسی چیز میں نمبر 1 آئے یا نہ آئے، پچھلے کئی سالوں سے ہم لاہور ٹاپ پہ آلودگی میں آ رہے ہیں۔ ابھی بھی آفس کے بعد جب ہم گھر جائیں گے تو ہمیں ویژن بلرڈ نظر آئے گا، وہ اصل میں اسموگ ہے۔ ابھی آپ سنیں جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ ان کو مریم کو ہم نہیں ذمہ دار قرار دے سکتے۔ آپ کو پتا کہ پچھلے سال لاہور اور دلی دونوں کا ایئر انڈیکس برابر تھا، دونوں دنیا کے آلودہ ترین تھے۔ انہوں نے ایک سال میں اتنا کام کیا ہے کہ اب دلی کا ایئر انڈیکس جو ہے وہ بالکل نیچے آ گیا ہے، اور ہمارا ایئر انڈیکس آج رات 400 کو 60 کے پتہ نہیں 50 کے قریب چلا جائے گا، جو اقوام متحدہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ایک زہریلی فضا ہے۔ اس میں ہمارے بچے بھی سانس لیں گے، ہم بھی لیں گے۔ تو چلیں پنجاب حکومت کو مبارک ہو۔ میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں، پوائنٹ پر آئے چیف جسٹس، یہ کس کی لاٹری نکلے گی؟ دیکھیں کتنی بدقسمت قوم ہے ہم، پوری دنیا میں کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ چیف جسٹس یا آرمی چیف کی تقرری کے اوپر پوری دنیا کے کسی ملک میں اس طرح شور مچاؤ۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ کا آرمی چیف کون آ رہا ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ کا چیف جسٹس کون آ رہا ہے، بلکہ آپ کو ابھی ریسنٹلی یہ جب وہ انڈین پرائم منسٹر کی اوٹ ٹیکنگ تھی تو ان کا آرمی چیف تو 7ویں 8ویں نمبر پہ رو میں بیٹھا ہوا تھا، اسے تلاش کر کے تصویر پہ۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ان عہدوں کو اتنا کنٹروورشل، اس کی ریزن کیا ہے پیچھے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ چور اچکے لفنگے جب جیل میں ہوتے ہیں نا تو وہ ایسا بندہ تلاش کرتے ہیں جو انہیں تھوڑا سا ریلیف دے سکے۔ میں ایک جنرل بات کروں، میں اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، سبھی شامل ہیں، جس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے۔ الیکشن کمشنر ہمارا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم بے ایمانی کریں تو وہ ہمیں شیلٹر دے، جیسے راجہ سکندر صاحب دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ایپ بھی چھپے رہیں، بایو میٹرک بھی ہمارے ہو جائیں، ہمارے کیسز بھی معاف ہو جائیں، اور اس کے بعد قاضی صاحب جیسے اب جاتے جاتے احسان کر گئے ان کے اوپر، اور جاتے جاتے انہوں نے وہ انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر کر دیا، اور آج انہوں کا کوئی رہتے نہیں گئے کوئی کام۔ انہوں نے کہا آج میں یہ بھی کہہ دوں کہ 8 جج اگر اکثریتی فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گی تو اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اے لویا رکھیا تہاڈا قانون، اے رکھیے تہاڈی عدالت، کہ آپ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ اگر اکثریتی فیصلہ بھی ہو تو اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب آپ آ جائیں کہ آپ رکھ لیں گے یحییٰ افریدی صاحب کو یا جسٹس منصور صاحب کو یا کسی کو، تو اب سن لیں میری بات۔
یہ حکومت کے آگے خوں ہے پیچھے کھائی ہے. اگر یہ آفریدی کو چیف جسٹس کرتے تو منصور علی شاہ کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنانا پڑے گا. ان کی تو دونوں طرف سے موت ہے. ٹھیک, میرے خیال میں ان کے لیے بہتری ہے کیونکہ آئینی عدالت ان کے لیے بہت ضروری ہے, تو یہ جسٹس منصور کو بنا دیں گے, یا یہ آفریدی صاحب کو کہیں گے تسی آئینی عدالت بیٹھو, کیونکہ سارے مسئلے آئینی ہیں. ہم وہ قوم ہے جو آئین کے اوپر سب سے زیادہ بات کرتے ہیں اور سب سے آئین شکن لوگ ہم خود ہیں. اور یہ حکمران ان سے بڑا, جس طرح بلڈوز کر کے انہوں نے اس آئین کو بنایا, وہ لوگ آئین کی بات کر رہے ہیں یار جو خود آئین توڑ رہے ہیں, جنہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن ڈیٹ کا نہیں مانا, جنہوں نے عوام کا فیصلہ تھا نہیں مانا, جنہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک پارٹی کو کاغذ دو نہیں مانا. کیسی بات ہے. ذوالفقار کتنی راکھی دیتے کنو بٹھا دیتے نے, اور کیا جملہ ہے پنجابی کا, سمجھنے والے سمجھ, ٹھیک ہے نا, خربوزیاں دی راکھی تے پتہ نہیں کنو بٹھاتا ہے, دودھ دی راکھی تے بلہ بٹھاتا. نہیں بلہ بڑا خوبصورت سمارٹ ہوتا ہے. نہیں وہ بلہ ذرا سمارٹ خوبصورت ہوتا ہے. میں ملانا نہیں چاہ رہا تھا کہ بلہ ہی مائنڈ کر جائے, میں اس لیے احتیاط کر رہا تھا. سو یہ ابھی آ جائیں گے نام, اس سے کیا فرق پڑے گا یار. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت میں کوئی چیف جسٹس کوئی بھی آ جائے, ہم نے اسی طرح بے عزت ہونا ہے, اسی طرح ہم نے رولتے رہنا ہے, اسی طرح ہم انصاف کے لیے چیخے مارتے رہیں گے. یہ اوپر بیٹھے ہوئے ایلیٹ کلاس, یہ جنگجو قبیلے جو ہیں, یہ اپنے اقتدار کی جنگ ایسے ہی لڑتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. راحت صاحب, اگر پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اپنا جو امینڈمنٹ کے اندر اگر ریزرویشنز تھیں تو اس میں حصہ لے کر بتا سکتے تھے کہ ہم یہ شک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ چینج کریں, جیسے مولانا صاحب نے پوائنٹ لیا اور انہوں نے آلموسٹ پورا مسودے کا حلیہ ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے. اب ترامیم پہ ترامیم, ترامیم پہ ترامیم. کوشچن میرے دو ہیں آپ سے. ایک, وائی پی ٹی آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ امینڈمنٹ, اینڈ ٹو دا ایکسٹینشن آف دس کوشچن, اگر آئین اتنا ہی زیادہ نامناسب ہے کہ ان کو بار بار کوئی ترمیم, کوئی چینج, نیا آئین لکھ لیں, پھر یہ سب مل کے دیکھیں جی, پی ٹی آئی کے بہت سارے مسائل ہیں. پی ٹی آئی ڈائریکشن لیس بھی ہے, لیڈر لیس بھی ہے, ڈی ٹریک بھی ہے اور کنفیوزڈ بھی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جتنی تعریفیں مولانا نے پچھلے 20-25 دن میں اپنی کروائی ہیں, یعنی ان کا پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک ایک ایک چیز کا نام لے لے کر پی ٹی آئی کے سارے لوگوں نے ان کی تعریفیں کی ہیں, اور وہ سارے کلپ سارے میڈیا کے پاس موجود ہیں. یعنی جس طرح فضل الرحمان صاحب نے یوز کیا ہے سارے معاملے کے اندر ان کو انگیج کر کے, اب کل کو چونکہ انہوں نے گالیاں دینی ہیں, اب پرسوں کے مولانا دوبارہ سے وہ نور والے مولانا صاحب جن کے چہرے پہ نور برس رہا تھا, ان کو مولانا ڈیزل کہا جا رہا ہے, دوبارہ سے وہ ڈیزل ہو گئے. تو وہ مولانا صاحب کو اب جب برا کہیں گے تو سارا میڈیا ظاہر ہے وہ کلپس لائے گا. ایون یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ بانی پی ٹی آئی نے اندر سے شکریہ ادا کر دیا اور ان سے شکریہ ادا کروا دیا گیا, اور اب کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ان کو لیٹ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر آپ کے بندے غائب تھے, آپ کو چاہیے تھا وہاں پھڈا ڈالتے, وہاں پریزنس رکھتے, وہاں بات کرتے, اور وہاں پہ یہ کہتے کہ ان کو پروڈیوس کرے. مولانا کا ایک بندہ غائب تھا, وہ پروڈیوس ہو گیا. تو آج پروڈیوس نہیں ہو گیا, وہ اصل میں ریٹریو ہو گیا. پروڈیوس آج فضا آگے جا کے یقینی طور پہ ہم بات کریں گے کہ اپنے ہی لوگ پی ٹی آئی کے کیا کر رہے ہیں, کس طرح یہ لوگ غائب ہوتے ہیں, کس طرح باہر نکلتے ہیں, کیا یہ ڈرامہ چلتا ہے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی اندر ہے, اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کو 5% لفٹ ہونی تھی ان کو ہو رہی ہے 95%. ان کی چدراہٹ, کافی لوگوں کی چدراہٹ بنی ہوئی ہے, کافی لوگوں کے مزے ہیں, کافی لوگ ان کے کام شام ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ظاہر ہے سختی بھی بھگتنی پڑ رہی ہے, لیکن موسٹلی لوگ وہ جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے, جو کمپرومائز لوگ ہیں, وہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں اور وہ مزے میں انجوائے کر رہے ہیں. اس حالات کے اندر پارٹی کی نہ کوئی ڈائریکشن ہے, نہ پارٹی کا کوئی ڈیسیژن ہے. چیئر سے ملاقات آج کل بند ہے اور بڑی کم ہو رہی ہیں, وہاں سے کوئی واضح میسج نہیں آ رہا. تو ان حالات کے اندر پی ٹی آئی کو خود سمجھ نہیں آ رہی, ان کی لیڈرشپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کام کرنا کیا, فیصلہ کیا. راحت صاحب بڑا کھل کے آپ بولے ہیں پی ٹی آئی پر, لیکن میرا کوشچن دوسرا بھی یہ تھا کہ اگر ان کو نہیں پسند ترامیم, مطلب آئین نہیں پسند, ترامیم پہ ترامیم لانے کے لیے کیا ضرورت ہے, نیا آئین لکھ لیں. سارے انٹیلیجنٹ بیٹھے ہیں نا. نیا آئین تو بہرحال آئین ہوتا ہے, لیکن اس میں 3 بار پہلے بھی تو لکھا آپ نے امینڈمنٹ بھی کرنی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ظاہر آئین آپ کی اور میری یا کسی کی خواہش اور مرضی سے تو ہم نہیں لکھ سکتے. ابھی دیکھیں نا ترامیم ہوئی ہیں چند, تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں.
کہاں سے کہاں تک جانا پڑا ہے, کیا کیا قصے کہانیاں اور کیا کیا داستانیں سامنے آئی ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ الزام تو ہم اداروں کے اوپر لگا دیتے ہیں اور کرتوتیں ہماری اپنی ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ جا کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے رہتے ہیں 2-2 گھنٹے, کچھ ڈگیوں کے اندر جاتے ہیں, اور کچھ حضرات وہاں پہ ویٹنگ ایریا کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ منہ کے اوپر نقاب چڑھا کے وہاں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ جا کے سیف ہاؤسز میں ملتے ہیں. اگر یہ سارے لوگ ڈیسائیڈ کر لیں, کیا کوئی آسمانی صحیفہ لکھا ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے اور اس قیمت کے اوپر کرنی ہے؟ نہ کریں, گھروں میں بیٹھ جائیں. عزت رسپیکٹ اگر آپ کی نہیں ہو رہی تو مت کریں. اعظم سواتی صاحب ہیں, ارب پتی ہیں, اپنے اربوں روپے بچانے ہیں, روتے ہوئے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے, پھر ان کے کہنے کے اوپر, اداروں کے کہنے کے اوپر, لوگوں کے کہنے کے اوپر جیل میں جا کے ملنا بھی ہے, اور بانی پی ٹی آئی سے جھڑکیں بھی کھانی ہے, ان کو مس گائیڈ بھی کرنا ہے, پارٹی ورکرز کا بھی عطاب کا نشانہ بننا ہے. تو یہ بیسیکلی ملٹیپل ایشوز ہیں, ایک بات اس میں نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر صورتحال ایسے ہی رہے, مطلب جس طرح پی ٹی آئی ہر چیز سے بوائیکاٹ کر رہی ہے, آگے آنے والے ٹائم پہ کیا پی ٹی آئی کا لائحہ عمل یہی ہو سکتا ہے کہ احتجاج ہوگا, فل شور شرابہ ہوگا, چیف جسٹس کو بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا یا اس کو متنازع بنا دیا جائے گا؟ پہلے تو اس سے یہ پوچھیں, یہ جو پنڈی کا بتاتا ہے کہ کوئی نقاب باندھ کے آ رہا ہے, کوئی لک کے دیکھتا ہے اتنے ڈیوٹی لگی ہے کیسے پتا چل پنڈی دا نہیں, ہر شہر دے اندر ہی جگہ موجود ہے جتنے لوگ جاندے ہیں. یہ گیٹ وہ کون سا ہے اس کا, اس یہ خود لفٹ میں بند ہوئے تھے نا, اس وجہ سے جدھر میں تانوں دس دیتا نا کہ فلانے بندے نے میں دیکھیا کسی نے بیٹھے اور اس ٹائم کس پوزیشن سے, توبہ توبہ, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور میں بھی لگاؤں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ہے کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگائیں, لیکن یہ کہ ویٹنگ ایریا میں تھے, میں ایک چیز عرض کروں. دیکھیں یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں, آپ یوں نہ کریں, آپ دیکھیں نا جی ایک طرف وہ آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے ہوا, دوسری طرف ملنے جاتے ہیں اعظم سواتی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا کسی بھی باپ کے ساتھ ہو. ہاں, اللہ نہ کرے کہ جو اعظم سواتی کو جو لمحے فیس کرنے پڑے پاکستان میں کسی کو فیس کرنے پڑے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ روایت ہی بن جائے کہ ہم نے اعظم سواتی کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے یا اعظم سواتیوں کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے. اللہ نہ کرے. اب آ جائیں اس طرف جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی. دیکھیں پی ٹی آئی ایک فٹ بال ہے اس وقت, اور 11 پلیئر اس کو ٹھڈے مار رہے ہیں. آپ کے اسٹیبلشمنٹ, آپ کی عدلیہ, آپ کے سیاستدان, آپ کے باقی سٹیک ہولڈر, وہ سارے ایک فٹ بال کو ٹھڈے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ادھر پھینکتے ہیں, کبھی وہ ادھر پھینک دیتے ہیں. اور اس میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی کوئی فٹ بال اچانک وچوں جن نکل آئے گا اور کہے گا کہ میں جن ہوں اور میں کھا جاؤں گا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس نظام کے ساتھ لڑنا اور اس نظام کو شکست دینا اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے چیف جسٹس ہوں, جہاں پہ راجہ سکندر جیسے چیف الیکشن کمشنر ہوں, ٹھیک ہے, جہاں پہ ایاز صادق جیسے اسپیکر ہوں, جہاں پہ قریشی صاحب جیسے جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں, جن کو یہ پتہ ہے کہ ساڑے بکلی چور بیٹھے نے, جنہیں پتہ ہے کہ کون کون بندہ کہاں کہاں اوپر بیٹھا اور کب لانا ہے اسے. ٹھیک ہے, اور وہ اتنے آرام سے آئین کے محافظ بن کے گفتگو کر رہے ہوں کہ نہیں دیکھیں آئین کے مطابق میں یہ کروں گا. انہوں نے نہیں پتا کہ اتنے بندے بیٹھے نے, ان کو نہیں پتا کہ کیسے بندے اٹھائے گئے. اتنے ہی آئین کے محافظ تھے تو جو قومی اسمبلی میں لوگوں نے کو آ کے اٹھایا گیا, کرتے نا فیصلہ. آج تک کیوں نہیں آپ نے بتایا کہ کیا فیصلہ ہوا اس کا؟ کون لوگ تھے جو پارلیمنٹ میں گھس گئے؟ آپ اداروں پہ حملہ کہتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے لوگوں کو اٹھانا ادارے پہ حملہ نہیں ہے. آپ خاموش ہیں اس پہ. ایک تو ابھی اٹھائے گئے ہیں نا, اٹھائے جانے پہ انہوں نے کیا کہا, اٹھانے کے بعد بیٹھنے کے بعد کیا کہا. اچھا وہ تو اس کی بات کروں گا میں, وہ ذوالفقار اس پہ تو ہم بات کریں گے. سارجن 8 آرمز کو انہوں نے وہ کر دیا, معطل کر دیا. اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں اسپیکر کیا کریں؟ خود بندوق لے کے نکل بڑا کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے سارجن آرم کو معطل کر دیا. ٹھیک ہے نا, اور شکر یہ ہوا کہ اگوں انہیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ سارجن آرمز تھا تو اس کا حق تھا کہ وہ کر سکتا. لیکن مجھے میں اب دیکھیں پی ٹی آئی کی جہاں تک سچویشن ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اس ٹائم جتنی قیادت ہے اس میں چند ایک کو نکال کے سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موقف ہیں.
تینوں شوق ہے کہ وہ اعتبار ہے کہ پیاں کردہ مار پھر کھائے. ٹھیک ہے نا, تو وہ مکے ہوئے اور وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلیں. ٹھیک ہے, اور بلکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وکٹ کا کوئی تیسری جانب بھی ہے تو ہم ادھر بھی کھیل لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ضمیر فروشوں سے آپ کی ہسٹری بھری ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی کا فیصلہ ہوا تھا تو ان کے سب سے چہیتے ایک وزیر کو ایک وکیل نے فون کیا کہ میں یہ شرعی کورٹ میں جانا چاہ رہا ہوں اس کے خلاف. تو اس نے کہا یار چل کرو, آج پارٹی ہے رات کو, سارے دوست کٹھے ہو رہے ہیں, ہم چل کریں گے, چھوڑو بھٹو کو, پھانسی لگتی ہے تو لگ جائے. تو اس طرح کے بے ضمیریں ایک تھوڑی ہیں, اٹ پٹو وچور جنوں پر نوہی لالے گئے, جنوں پر نوگے وہی لال نکل تربوز بس لال نہیں نکلتا, باقی سب کچھ لال نکل آتا ہے. لیکن رانا صاحب ضمیر فروشوں کی جو بات کر رہے ہیں, صاحب بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جو بات انہوں نے کی ہے کہ ضمیر فروشوں کی کیا ہی بات کریں. اچھا, ضمیر فروشی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی بڑے بیانات آ رہے ہیں, ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں, کس نے پیسے لیے ہیں کس نے نہیں لیے. اپوزیشن نے یا حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, انہوں نے کیا تنقید کرنی ہے, انہوں نے کیا الزام لگانا ہے, یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. ویڈیوز کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں آفٹر دس بریک. بریک کے بعد خوش آمدیدی. وفاداریاں تبدیل کرنے کا جو ایک ہوا چل پڑی ہے, یا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں اور پیسے بھی لیتے رہے ہیں, اور پھر وہ جیسے کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, ڈاکٹر زرکا انہوں نے خود آ کے ویڈیو پیغام دیا, انہوں نے کہا میرے خلاف ایک کیمپین شروع کی ہے. اسی کا کچھ ذکر اور کچھ تڑکا لگایا ہے شیر افضل مروت نے. پہلے تو وہ بیمار تھے کورونا کی وجہ سے, لیکن اب چونکہ علی امین گنڈا پور بیک فٹ پر گئے ہیں تو فرنٹ پر کسی نے تو آنا تھا نا. تو شیر افضل مروت نے یہ محاذ سنبھالا ہے, اور وہ آج اسمبلی میں کچھ گرج برس رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے اور کس کی شکل ان کو نورانی اور روحانی لگ رہی تھی, ذرا وہ سنیں پہلے. اراکین نے ووٹ نہیں دیا پارٹی کے کمانڈ پہ اور حکومت کی ایما پہ ووٹ دیا. ان سب کے حوالے سے 2-3 واضح باتیں کر دوں. ہمارے 9 ممبران اسمبلی کو آج لایا گیا تھا, 5 کو پیش کیا گیا اور 4 کو ریزرو میں رکھا گیا تھا. کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس ریزرو میں ملے ہوئے تھے, اور ماشاءاللہ یہ اخراجات آصف علی زرداری صاحب نے کیے تھے, جو ادائیگیاں کی ہے. کتنی سر؟ ارب لگ بھگ ریٹ لگایا انہوں نے. اور یہ ضمیر خریدے لوگوں کے, کہ جو ضمیر فروش جو خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کے ساتھ بیٹھے تھے, تو میں نے اور عمر ایوب خان نے ان کی تصاویر لینے کی کوشش کی. جب یہ ووٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں میں کاغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیے تاکہ اپنے چہرے چھپا سکے. لیکن پاکستان یہ تو ہے شیر افضل مروت. دوسری جانب جو زرتاج گل ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ 9 لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں جن سے وفاداریاں تبدیل کی ہیں جنہوں نے, تو عمران خان سے غداری کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا. آپ کیوں نہیں راحت صاحب یقین کر رہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ نہیں, بلکہ آپ تو یقین کر رہے ہیں. رانا صاحب کو یقین دلانا ہے, رانا صاحب کو یقین اور دلانا. آج شیر افضل مروت نے بڑا اچھا کیا. میرے بھائی اب تو یقین کر لیں گے, کیونکہ مروت صاحب کی بات تو نہیں ٹال سکتے نا. پہلے آپ ان کی, لیکن شیر افضل مروت نے اب تو بارش ہو گئے ہیں, اور پہلے بھی بڑی دلچسپ باتیں وہ کرتے تھے, لیکن اب بھی انہوں نے آج جو بم پھوڑا ہے, اور اس کے بعد تو میرے اور رانا صاحب کے کہنے کی کوئی بات رہ ہی نہیں گئی فرینکلی سپیکنگ. اب تو انہوں نے کنفیشن ہی کر لیا, اور انہوں نے 1 ارب ریٹ بھی بتا دیا, اپنے لوگ جنہوں نے پیسے لیے وہ بھی بتا دیا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو اور باتیں کی جو آپ نے نہیں چلائیں. ظاہر ہم اتنا لمبا سوال نہیں چلا سکتے تھے, وہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بہانے کرتے ہیں کہ میرا بھائی اغوا ہو گیا, میرا بچہ ہو گیا, میرا بیٹا ہو گیا. یہ ڈرامے کرتے ہیں, یہ خبریں چلواتے ہیں, اور یہ خود ڈرامہ کر کے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے سارے. اور یہ وہ بات ہے جو کل میں نے عرض کی تھی, آج اس نے اس کی تصدیق کی ہے. دوسری بات انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور کی ہے. دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ ہماری حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس قدر نفرت سکھا دی گئی ہے, اور ہمیں اس قدر وہ کر دیا گیا آئسولیشن میں, کہ ہم تو کسی سے سلام بھی لے لیں کسی گورنمنٹ والے سے تو ہماری کھچائی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب سے رات چلتے چلتے میں بات کر بیٹھا تو جو میرے ساتھ ہوئی ہے کہ مجھے پارٹی میں پیچھے پھینک دیا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ نے اپنے ممبران کو کیا کر دیا ہے, ایک فرقہ بنا کے رکھ دیا پارٹی کو. یار کہ اب تو مذہبی فرقے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی مل لیتے ہیں. اس لیول پہ آپ سیاست کو لے گئے کہ ٹالرنس ہی ختم کر دیا آپ نے. آپ کا اپنا ایک ممبر
وہ پٹ پٹ کے بیچارہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ خدا کا خوف کریں, ہم اس اسمبلی کے سارے ممبرز ہیں, سارے کلیگ ہیں, ہم ایک دوسرے کو ملنے تو دیں, ایک دوسرے کے ساتھ جفی نہیں ڈال سکتے, مل نہیں سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, کہیں کافی اور چائے نہیں پی سکتے, اور ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری تصویر نہ اتر جائے. اب دیکھیں یہ حالات اگر ہوں گے تو آپ کون سی سیاست ہے, یہ کون سی سیاست ہے, یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں, یہ کون سی آپ نے ٹالرنسی سوسائٹی سے ختم کر دی ہے. تو یہ آج ان کے اس کلپ کو پوری طرح سے گورنمنٹ چلا رہی ہے, اور چلانا بھی چاہیے کہ جب, اور ساتھ ساتھ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے احتجاج کرنے کی اجازت دے دو, مجھے پارٹی کو لیڈ کرنے کی اجازت دے دو, میں وزارت نہیں مانگ رہا, میں چیئرمین نہیں بن رہا, میں چیئرمین بھی نہیں مانگ رہا, میں تو کہتا ہوں ڈنڈے کھانے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں, خدا کے لیے مجھے وہ رول ہی دے دو. کہتا ہے وہ بھی نہیں دے رہے. اتنی سیاست ہے پارٹی کے اندر. اب دیکھیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, سارا کچھ کہا ہی آپ صاحب ہی کہہ رہے ہیں. سارا کچھ تو کہا ہی ہے. رانا صاحب دیکھ رہے ہیں کتنے سیریس ہو گئے آپ کی ساری گفتگو سن کے. رانا صاحب آخر کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسے, نہیں آپ کی گفتگو سن کے مروت صاحب نے تو خود کہہ دیا ہے, ڈاکٹر یہ زرتاج گل صاحبہ نے کہا ہے 9 لوگ ہیں ایسے, مطلب ان کے اندر سے غداریاں تو نکل رہی ہیں نا پی ٹی آئی. غداریاں تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹرین یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے صدر نے ضمیر خریدے پیسے دے کے, تو آصف علی زرداری صاحب یا تو اس کی تردید کریں, ٹھیک ہے نا, یا اقرار کریں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے تو پارلیمنٹ میں کہا کہ آصف علی زرداری نے ضمیر خریدے, ٹھیک ہے. تو پاکستانی ریاست کا صدر جو ہے اگر ضمیر خریدے گا تو اس قوم کا ضمیر ٹکا ٹوکری نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے, سندھ ہاؤس میں بھی انہوں نے اسی طرح ضمیر خریدے تھے, اور اسی طرح لوگوں کی بولیاں لگائی تھی, اور ارکان اسمبلی آج بھی ان کو دیکھ کے کہتے ہیں میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے. ٹھیک ہے نا, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا صدر لوگوں کے ضمیر خریدے گا تو وہ قوم کی اپنی اوقات کیا رہ جائے گی. ایک طرف ایک صدر ہے جو ضمیر خرید رہا ہے, دوسری طرف اپنے سابق صدر کے ساتھ آپ پتہ کیا کر رہے ہیں کہ الوی صاحب کا آپ نے کلینک توڑ دیا ہے, تباہ کر دیا ہے, یہ کہہ کے کہ اس کے اندر کنسٹرکشن میں کچھ غیر قانونی وہ تعمیرات ہوئی ہیں. اندازہ کریں, اندازہ کریں کہ ہم کون سی قوم ہیں کہ ایک صدر ہے جس پہ یہ ٹھپا ہے کہ اس نے سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے لوگوں کے کہنے میں ضمیر خریدے تھے, اب دوبارہ پارلیمنٹ میں ٹھپا ہے کہ اس نے صدر بن کے لوگوں کے ضمیر خریدیں. ایک طرف ایک صدر ہے جو فارغ ہوا, ہم اس کا نجدی کا نام تو بڑا لیتے فخر سے کہ یار وہ فارغ ہوا اور جا کے اس نے جا کے پڑھانا شروع کر دیا. الوی صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے کہ جو فارغ ہوا اور جا کے اس نے اپنا کلینک کھول لیا اور آپ نے وہ کلینک توڑ دیا. یہ ہے ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ. جو پیسے لے رہے ہیں, جو طوائفوں کی طرح بک رہے ہیں, میں ابھی ان پہ بات نہیں کر رہا, اس پہ مائٹ طوائف کرے گی وہ پھر عزت داد ہوتی ہے, جو کر ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, محسن بھوپالی بڑے زبردست شاعر گزرے, ان کا ایک شعر سنیں, وہ کہتے اہل نظر اٹھے تو دیکھا یہ ماجرا, اہل نظر اٹھے تو دیکھا یہ ماجرا, لاکھوں کے ترجمان کروڑوں میں بک گئے. آپ کو لاکھوں لوگ وہ عزت دے رہے, آپ پیسے کے پیچھے اپنی اوقات دکھا رہے ہیں کہ آپ کی یہ اوقات ہے. اور یہ پارلیمنٹ اور یہ آئین اور یہ پارلیمنٹ کے ذمہ دار جواب دینا اس بات کا کہ آپ نے آئین اور پارلیمنٹ کو کیا چھابے میں رکھا ہوا وہ رکھ دیا, پیٹھا بنا دیا کہ جس کا کوئی بھی وزن کرے اور قیمت دے کے پیسے خرید لے اسے. یہ دنیا کو ہم شکل دکھا رہے ہیں, یہ ہمارا اصل چہرہ کہ ہم آئین بنا رہے ہیں, اور آئین کیسے بنا رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کر کے پیسے دے کے. یہ آئین سازی ہو رہی ہے. تو where the hell آئین is now. رانا صاحب زرتاج گل کو بھی سن لیں. زرتاج گل صاحبہ میں چاہوں گی کہ وہ سنائے. اصل میں یہی بات تو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ضمیر فروشی کر رہے ہیں یا جن کو پیسے دیے ہیں, شیر افضل مروت نے بڑا کھل کے کہا ہے صرف پیسے وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. زرتاج گل صاحبہ کیا کہہ رہی تھی وہ بھی سن لیں. خان صاحب سے غداری کی ہے, ان کو ڈیسیٹ نہیں کریں گے, ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے, تو پھر ہم جو وفادار ہیں ان کا کیا صلہ ہے. یعنی کہ پھر وفاداری کا تو پھر کوئی صلہ نہ ہوا نا. وفاداری جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, آج یہ میں سمجھتی ہوں 9 مئی کے بعد یہ دوسرا موقع تھا 24 نیتر میں, یہ ایک ٹیسٹ تھا, ضمیر کا ٹیسٹ تھا, جس میں وہ لوگ پورے نہیں اترے, ان کو اپنی قیمت چکانی پڑی کہ 9 لوگ چاہے وہ ریزرو کے اندر بیٹھے رہے
چاہے انہوں نے ووٹ دیا. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی سے کانٹیکٹ نہیں رکھا. پارٹی نے ان سب 9 لوگوں کو جو آج شوکاز نوٹس جاری کرے گی وضاحت کا موقع دے گی. اس کے بعد تو شاید آئی تھنک آگے کوئی بات کرنی باقی رہتی نہیں ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیں جس طرح شیر افضل مرفت کہہ گئے, جس طرح زرتاج کہہ گئی, اب اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, الراشی والمرتاشی قلعہ فنار بھی ہم کہتے ہیں, رشوت دینے والا لینے والا دونوں ہی دوست کی ہیں. لیکن اگر مارکیٹ کے اندر نا جی جنس بکنے کے لیے موجود نہ ہو تو خریدار آتے نہیں ہیں. خریدار تب آتا ہے کہ کوئی بکنے کے لیے موجود ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں سیاست کے اندر, میں آج کی بات نہیں کر رہا, ہر دور میں وافر تعداد کے اندر اسی طرح لوگ بکتے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگوں سے عزت پا کے کروڑوں میں آپ بک جاتے ہیں. اب چلو مہنگائی ہو گئی ہے, اب وہ ریٹ ہو گیا زیادہ, اب بلینز میں چلا گیا. سوال یہ ہے کہ یہ بات زرتاج نے بالکل صحیح کہی کہ جو نہیں بکتا اور جو بکتا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن اب آپ اس طرح کا آڈٹ کرنا شروع کریں گے تو پی ٹی آئی میں رہ جائیں گے چند لوگ, باقی ہر سب جماعت بہت لوگ آپ کو کمپرومائز لگیں گے, بہت لوگ بکتے ہوئے لگیں گے. کچھ لوگ 9 لوگ ہیں جو سامنے آ گئے ہیں. ابھی زین قریشی صاحب کا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, پتہ نہیں خبر درست ہے یا نہیں, کہ استعفیٰ آ گیا. اور کون کون استعفیٰ ضمیر کے ہاتھوں دے گا اور حلقے کے اندر جائیں گے کیسے اور لوگوں کو فیس کیسے کریں گے, یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو اس وقت راج صاحب آپ جو پکچر دکھا رہے ہیں نا, رانا صاحب نے بھی بڑا کلیئر کہہ دیا ہے. بٹ مائی کوشچن از, جو بک گئے ہیں اس پر تو لان تان ہو ہی رہی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ کوئی بکنے کے لیے تیار ہے تو بولیاں لگتی ہیں, اور بولیاں لگانے والا کو کوئی نہیں پوچھے گا. دیکھیں آپ اس طرف بھی آئے نا, دیکھیں نا, وہ تو بڑی لمبی چوڑی بات کی رانا صاحب نے. ہم تو اپنا اس پہ رول ادا کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, اور اس پہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں, سوال بھی کر رہے ہیں. لیکن سوال پھر وہی ہے, میں اسی پہ آؤں گا. میں کہتا ہوں کہ ایک شخص, اس کے لیے سیاست کیوں اتنی ضروری ہے کہ وہ ذلیل بھی ہو رہا ہے, وہ ڈنڈے بھی کھا رہا ہے, وہ ننگا بھی ہو رہا ہے, وہ پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے, وہ رو بھی رہا ہے, وہ پٹ بھی رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, سیاست کی جان نہیں چھوڑتا. آخر کیوں؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ وہ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی, ذرا اصلاح فرما دے تھوڑی سی. غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کی گھاڑ میں گئی. سوال یہ ہے اچانک خود میرا بلیک ہو گیا, اچانک کراؤ گے تو انجینئر بھاڑ میں گئی. اب دیکھیں فضا, اگر اس طرح آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر خدا کے لیے یہ سیاست, اگر آئین ایسے پاس میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. محمد حسین چٹھا صاحب ہوتے تھے شیخ پورہ میں, یقین کریں جب وہ وزیر بن کے اسلام آباد جاتے تھے, وہ مقروض ہو کے واپس آتے تھے, 2 ایکڑ بیچتے تھے تو آ کے وہ قرضہ اتارتے تھے اپنے ٹینور کا. اور یہاں پہ فل ٹائم سیاست بطور بزنس ہو گئی ہے. اور جو کنگلے تھے وہ اربپتی ہو گئے, جمالی صاحب رو پڑے, اور جو بڑے لوگ تھے وہ چھوٹے گھروں میں آ گئے ہیں, جو چھوٹے لوگ موٹر سائیکلوں پہ تھے وہ بڑے گھروں میں چلے گئے. تو سیاست کا تو بیڑا آپ نے غرق کر دیا, جس طرح عدلیہ کا غرق ہو گیا, جس طرح ہر شعبے کا ہو گیا. تو سیاست اگر اس طرح کرنی ہے اور اس قیمت کے اوپر کرنی ہے تو گھر بیٹھو بھائی, چھوڑ دو. آپ نے چتر بھی کھانے ہیں, 100 گنڈے بھی کھانے ہیں, 100 پیاز بھی کھانے ہیں, اور سیاست بھی کرنی ہے. ہماری مورل ویلیوز کہاں ہیں؟ میں زرتاج گل نے جو شکوہ کیا ہے نا, تو میرا پتہ نہیں ان تک آواز کبھی پہنچ جائے کہ نہ پہنچے. احمد فراز کا ایک شعر ہے, احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا, اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. ٹھیک ہے, آپ چھوڑے نا, کوئی کیا کر رہا ہے, آپ اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں بس. اور اس ٹائم صلہ مانگنا, زرتاج گل کی میں بہت عزت کرتا ہوں, مجھے بڑا چھوٹی پن لگا کہ اس ٹائم وہ یہ شکوے گلے کر رہی ہیں, اس ٹائم وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے, بڑا احسان ہے. دوسری بات سن لے. اچھا, بیفور یو گو موو فارورڈ, اپنے پیروں پر کون کھڑا ہے کون نہیں, وہ ایک ویڈیو میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ویورز کو دکھائیں, بلوچستان جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ پاؤں پہ کون کھڑا ہے, کس کے پر کہاں پر جا کر جل جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. ذرا بیفور اینڈ آفٹر میں آپ کو دونوں دکھاؤں گی. ذرا بیفور دیکھیے کہ ایک سینیٹر صاحب کیسے فرما رہے تھے, جو کہ کہہ رہے تھے کہ 6 دن تک ان کے ڈائلسس بھی ہوئے, ان کا بڑا خیال رکھا گیا, لیکن مچھروں والی جگہ پر رکھا گیا اس ملیریا کے موسم میں. ذرا پہلے وہ سنیں. بھی تھے جہاں سے بھی آئے تھے, 6 دن مجھے مہمان بنایا, 6 دن 7 دن. وہ مچھروں کے کاٹنے سے, ایک پہلے میں ڈائلسس کا مریض ہوں, اور اس حالت میں مجھے
2 دفعہ ڈائلسس بھی کروایا, لے گئے تھے اسپتال. اس کے بعد مچھروں کے اندر سے ملیریا ہو گیا, اور اس ملیریا کے اندر پھر لے گئے اسپتال. تو یہ تو سلسلے انہوں نے کیے, ان کا اخلاق تھا بران جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو, میں بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں پاکستان سے. میں نہیں 4 دن مہمان ہو, 2 دن ہمارا بھی کھانا کھاؤ, پلانا دھمکائے, یہ اس قسم کی بات. یہ تھے کچھ لمحات پہلے, لیکن پکچر ابھی باقی ہے. یہ آفٹر کیا ہوا؟ آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں نا, جب کوئی ایک زلزلہ آتا ہے تو اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں. ذرا آفٹر افیکٹس ملاحظہ کریں. آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے اور ان کے کارکنوں نے, جو ایم پی ہیں, کچھ 2-3 ایم پی اور ان سب نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی مجھ سے, اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ جھوٹ اور اس پہ مبنی ہے. اور یہ زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا یا کیا کیا. اس پر کیا ہی میں تبصرہ کروں. میں چاہوں گی رانا صاحب آپ ہی کچھ بولیں. اس سے پہلے یہ پڑھ لیں, لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں نا آپ بھی, ذرا پڑھ کے سنا دیں کچھ, اگر صاحب کو نظر آ رہا ہے. نہیں, وہ تو اگر میں نے سچ نہ بولا تو میرے ماتھے پہ لکھا نظر آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, جو میں نے لکھا ہے, جو آپ نے لکھا ہے, اور آپ نے جو مجھے وارن کیا ہے میں اسے پوری طرح وارن ہوں. جی پلیز. لیکن بات یہ ہے فضا کہ ایسے لوگ ہمارے رہنما ہیں, ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے ملک کی باغ دوڑ دی ہوئی ہے کہ ایک شخص اتنا جھوٹا ہے, اتنا اس کے چہرے کے اوپر مکاری ہے اس مرتے دم تک, وہ مرنے کے قریب ہے, کتنے دن ڈائلسس پہ ہیں, تو وہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے جی مجھے لکھا ہوا دیا, وہ تو ایک دفعہ بھی تھلے نہیں دیکھا, بول دیا, منہ ان کا اوپر تھا, ٹھیک ہے نا, لکھا ہوا. اور دوسری چیز ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ دیکھیں, یہ سارا کچھ لوگوں کو تو ایسے لگ رہا ہے نا, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں یار ہم تباہی کی طرف جا رہے. میں کہتا ہوں تباہی کی طرف نہیں جا رہے, یہی تعمیر ہے. ہمیں اصل چہرے لوگوں کے نظر آنے شروع ہو گئے, ہمیں لوگوں کے جو اصل کردار ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے. اس قوم میں پہلی دفعہ یہ اویئرنیس آئی ہے کہ وہ 2 نمبر, چور, ڈاکو, ان کی شناخت کرنا سیکھ گئے. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کر لیں زور زبردستی سے کہ اے آئینے گئے, اے دیتے لکھ دیو, اے دیتے مان لو, کر لیں. لیکن ہسٹری جو ہے نا, وہ پہلے بھی بڑے اس طرح آئین بنے, بڑے تو اس طرح بنے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قوم کو ایک دفعہ بات یہ سمجھ آ چکی ہے, اب اس کو آپ رگڑ دیں, قوم کو نہ مانے, کچھ بھی کر لیں, اٹس اپ ٹو یو. لیکن قومیں ایسے نہیں چلتی جیسے ہم چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن فی الحال تو چل ہی رہی ہے نا. راحت صاحب what's your take؟ کہ دیکھیں یہ جو موصوف ہیں, اور مینگل صاحب جن کے یہ سینیٹر ہیں, یہ دیکھیں ان پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں, اور خود بعض کرائے کے اوپر اپنے لوگ دے دیے جاتے ہیں. اور جو ان کا کریکٹر ہے, رحان صاحب نے صحیح کہا, اگر اس کریکٹر کے ساتھ سیاست کرنی ہے تو خدا واسطے کر کے یہ ہمارے گھروں میں بیٹھ جائیں. یہ کوئی سیاست نہیں, یہ قوم کا بیڑا غرق نہ کریں. مجھے وہ ایک موقع یاد آ گیا جس میں جب ججز کو خط آئے تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس تھے, اگر جج وزن برداشت نہیں کر سکتا ہے یا کوئی دھمکی یا کوئی پریشر برداشت نہیں کر سکتا ہے, وہ اپنی سیٹ پر نہ رہے. اگر ججز کے لیے یہ ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ فار دا پولیٹیشنز؟ اگر وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے, بلیک میل ہوتے ہیں, تو پھر ان کو بھی سیٹ پر نہیں رہنا چاہیے. اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹس آ رہی ہیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے, بٹ مجھے بریک پر جانا ہے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. کم بیک جی. اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج ہوئے وہ تو کوئی اپنا اثر نہیں دکھا سکے, اور نہ ہی کوئی احتجاج میں ہمیں وہ رونق میلا یا کوئی مکمل احتجاج ہوتا نظر آیا, کیونکہ لیڈرشپ بھی وہاں پر نہیں پہنچتی تھی. اور لیڈرشپ سے مراد تھے علی امین گھنڈا پور صاحب. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بار ہم جب احتجاج کریں گے, جو پلان تیار کیا جا رہا ہے وہ فائنل راؤنڈ ہوگا, اور اس میں وہ یہ نہیں ہوگا کہ احتجاج کیا اور اٹھ کے چلے گئے, بلکہ وہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آ جاتے تب تک ہم نہیں جائیں گے. تو یہ ریمارکس ان کی جانب سے دیے گئے ہیں, مطلب ایک نیا پلان تیار کر لیا گیا ہے. راحت صاحب کیا کہیں گے, کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے آپ کچھ کہیں, میں چاہوں گی کہ انہی کی زبانی, ان کا ایک بڑا ایک الگ انداز, ایک سٹائل ہے, تو ذرا انہی کے سٹائل میں, ان کی دبانگ آواز میں ذرا سنیں کیا کہتے ہیں وہ. عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے, تو ہم اس پاکستان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم حرب تک جائیں گے, ہمیں جانے بھی دینی پڑی انشاءاللہ ہم جانے دیں گے, لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصلہ سازوں کو کہ یہ نوبت نہ آنے دو,
अपने फैसले ठीक करो। और ये जिस तरीके से आप कर रहे हो, ये जो आप जिस तरीके से रवैया इख्तियार करके बैठे हो, अगर आप ये समझते हो कि ये रास्ता अपने घर की तरफ आप दिखा रहे हो, आपका घर भी सेफ नहीं है। हालात हमेशा ऐसे नहीं रहते। ऐसी रिवायात, ऐसे हरकत करके आप जो रास्ता दिखा रहे हो, तो ये रास्ता आपके घर को भी जाता है, आप याद रखें। ये सुना है आपने उनकी बातें, कुछ तो बड़ी जूम आईनी गुफ्तगू थी। किसके घर तोड़े जाएंगे, किसके घर तबाह होंगे, किस तरफ इशारा किया जा रहा है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारे, कुछ इसी तरह की बात थी। राहत साहब, क्या पीटीआई इस टाइम पर इतनी स्ट्रांग है विदाउट इमरान खान कि वो मुल्क भर में एहतजाज कर सकती है, और क्या गवर्नमेंट उनको एहतजाज करने देगी? मैं अगेन कहूंगा कि पीटीआई के कई मसाइल हैं। पीटीआई तकसीम भी है, ग्रुपिंग का शिकार भी है, डी टेक भी है, लीडरलेस भी है, डायरेक्शनलेस भी है, और आपस में दोस्तों गिरेबान भी है, जो आज आपने क्लिप्स देखे। कुछ लोग लोटे बन रहे हैं, कुछ लोटे बनने को तैयार हैं, और गंडापुर सब के ऊपर चूंकि दोबारा से अब एक वक्त आ रहा है और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का भी प्लान बन चुका है, और किसी वक्त वो एग्जीक्यूट हो सकती है। मौलाना ने जितना पीटीआई को इस्तेमाल करना था कर लिया, अब मौलाना को अहम पोजीशनें भी मिल जाएंगी, और केपी के अंदर मौलाना एक दफा जरूर बताएंगे जो गंडापुर साहब ने उनके बारे में कहा। जब भी वो पीटीआई के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मौसूफ उनके खिलाफ बात कर देते थे, तो आज जो गंडापुर साहब फरमा रहे हैं, ये सारी वो फेक बातें हैं, वो सारा वो झूठ है, सारे वो चक्करबाजियां हैं कि पहले आप डी चौक तक आए सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, बड़े तम तराक के साथ, डोल धमक्के के साथ। लाहौर में आप लेट पहुंचे, संजानी में आप लेट पहुंचे जानबूझ के, और ये सारी पार्टी आपकी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक। इस्लामाबाद आप लेट पहुंचे, और जब पहुंचे तो फिर वहां से गायब हो गए, और गायब होने के बाद कहां पे ज़ियाफ़तें, कहां पे चाय, कहां पे टी ब्रेक, कहां पे रेस्टें, कहां पे खाने, ऐसे ना करें। वो सारा कुछ के बाद 10 नहीं 12 इजला, जिले ना कटाओ, 12 इजला में आप खज्जल खुआर होते हुए, जेब में टका नहीं था, पैसे आपके पास थे नहीं, वहां पे किस तरह पेट्रोल डलवाया, वहां छलियां जो बेच रहा था एक बंदा, उससे छली लेके खाई, फिर वहां पे रस्ते में पता नहीं कुमदारी कर रहा था, उसके पास खड़े रहे थोड़ी देर, 12 इजला में फिरते रहे। अब जो आज इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है जी, समझने वाले तो समझ गए हैं। अब मुझे लगता है कि ये कोई 22-23 जिले, अगले विजिट में 22-23 जिले हो गए ना, फिर ये केपी पहुंचेंगे, और हो सकता है कि केपी ना ही पहुंचे, ये कहीं और चले जाए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह ये फरमा रहे हैं, इन्होंने एक हलफ दे के कहा था कि हम अडयाला जाएंगे और जाके वहां से बानी पीटीआई को आजाद करवाएंगे। उसके बाद बेसहारा छोड़ के, लावारिस छोड़ के पार्टी के लोगों को, रोते हुए बेचारे कारकुनों को, किराया तक उनके पास नहीं था, कोई बकरी बेच के आया था, कोई मुर्गियां बेच के आया था, कोई मोटरसाइकिल बेच के आया था, वो बेचारे वहां पे बाहर खाते रहे। इन्होंने कारकुनों को, बेचारों को मरवा के, थका के, अब हालत यह है कि कारकुन इनके ऊपर इतबार करने को तैयार नहीं है। अच्छा। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े नारे मार रहे हैं ताकि कोई फिर उस तरह का माप निकल आए और वो अपनी नौकरी जस्टिफाई कर सके। बात सिर्फ स्लोगन तक रहेगी, नारोबाजी तक रहेगी, या कुछ अली अमीन गंडापुर प्रैक्टिकली दिस टाइम हम उनको इनका पावर शो देखेंगे? लाजम है कि हम भी देखेंगे। मेरा तो प्रोग्राम था कि मैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अपना दिल खूब अपनी भड़ास निकालूं। अच्छा। लेकिन जुल्फकार रात ने जितनी सड़ियां सुटती है ना, ठीक है ना, उस तो बात बढ़नी है नहीं, वो बात है। मेरा ख्याल है मुझे सब यही कहना चाहिए कि जी आप ब्रेक ले ले या अल्लाह हाफिज कह दे, ठीक है ना। जितनी तो ऐसे जैसे एक सांस होती है ना जो अपने मुंह में से लब लब के कीड़े निकालती है, तू आटा गूंदे हिलनी क्यों हुई, तू उदो इंज की कीता, तू उदो इंज की कीता। मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। ये मैं इसी बात पे हैरान हूँ कि सारे फैक्ट्स इसके पास ही क्यों आते हैं, गेट नंबर 5 से लेके यहाँ तक के ना, फिजा के पास भी पड़े हुए सारे फैक्ट्स। लेकिन एक चीज सुन ले, देखिए मैं किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। एक बात लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप किसी सूबे को में एहसास महरूमी पैदा मत करें, किसी सूबे को अपने खिलाफ मत खड़ा करें। वो जो भी है, अब हम कल को मरियम साहिबा के लिए कहना शुरू कर दें तो वो मरियम साहिबा पंजाब की के सीएम है, ठीक है। अब जैसे भी है भाई, वो फॉर्म 47 की है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, लेकिन जो फॉर्म 45 के सीएम है और अगर वो कोई बात कहते तो उसे सीरियस ले। बिल्ली को भी दीवार से लगाएंगे तो वो रिटेलिएट करती है, ठीक है। केपी में
जो इस टाइम आग लगी हुई है बलूचिस्तान में, जो आग लगी हुई है, आप तो अब आलम ये कि एक दिन आप एक फिरके को कहते हैं कि इसके ऊपर हमने बैन लगा दिया और अगले दिन आप सीएम गंडापुर को कह रहे होते कि जाके उन्हें मनाए। तो जब आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस आग के ऊपर पानी फेंक के इस आग को ठंडा कर सकते हैं, तो आप छोड़ दे सियासी लड़ाई, छोड़ दे सियासी बहस। वो हर बंदा अपनी सियासी जंग, जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते कभी उस पर भी किसी ने बात की है जो और मैं जो करके जो बोल रहे होते हैं करते हैं, उस पे जो बात की है नहीं हम करते हैं, वो सारे नहीं करते। हमारा मुन्ना जो है, हमारा मुन्ना, मेरा तो दिल करता है मैं उसे रोज गोद में लेके कहूं तेरी मैं गावा जुगनी अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी, वो रोज एक इतनी मासूम सी दरफुंतनी छोड़ देता है। वो कभी कहता है जी सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर ले, कोई नहीं मानेगा, कभी वो कुछ कर लेगा। आप मुन्ने की बात कर रहा हूं, लेकिन सिंपल बात यह है, मैं आपको जो मैं बता रहा हूं कि आप ना लोगों को के मैंडेट का एहतराम करें, और अगर केपीके का सीएम कुछ कह रहा है तो उसे संजीदगी से लें कि वो क्या कह रहा है। एज अ सीएम उसकी बात को संजीदगी से लें, बजाय कि पर्सनालिटी बेस पर ना जाए। बट जो भी है, एक तरफ मरियम है, एक तरफ अली अमीन गंडापुर है, लेकिन इनमें सबसे मासूम जो है ना वो मुराद अली शाह मुराद अली शाह साहब है कि वो आते ही नहीं, हालांकि वो भी सीएम है, थर्ड टर्म ले रहे हैं, कराची के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। बल्कि मैं उनकी वो देख रही थी, उन्होंने 1-5 औरतों की स्पेशली जो विमेन हैरेसमेंट होती है उस पर बहुत काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल शो नहीं मचाते, शो ऑफ नहीं करते, कराची के अंदर जो आप देखें सबसे बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। लेट्स वी गोना